नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि कौमी सलामती कमेटी का जो आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। वहाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने किस किस्म के सवालात किए, CIA चीफ का जो हालिया दौरा पाकिस्तान था जिसके मुतल्लिक अमरीकी मीडिया ने ये कहा कि ये दौरा एक खुफिया दौरा था, उस दौरे के मुतल्लिक इस ब्रीफिंग में क्या 3 अहम नुकात बताए गए। इसी ब्रीफिंग में जो अरकान शरीक थे यानी जो पार्लिमानी लीडर शरीक थे, उनकी जानिब से जो सवालात किए गए उनमें से 2 हसास तरीन सवालात क्या थे और मिलिट्री लीडरशिप ने, हमारी अस्करी क़यादत ने उन 2 सवालात के क्या जवाबात दिए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ये जो हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI भी मौजूद थे। इस ब्रीफिंग में 2 कलीदी सवालात क्या थे और इन 2 सवालात के क्या जवाबात दिए गए। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ऑपोजिशन की जानिब से ये एक सवाल उठाया गया था इस ब्रीफिंग के शुरू होने से भी पहले कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस ब्रीफिंग में क्यों शरीक नहीं हैं। शहबाज शरीफ इस ब्रीफिंग में शरीक थे, बिलावल भुट्टो शरीक थे, दीगर पार्लिमानी लीडर भी शरीक थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुए और उनकी नुमाइंदगी की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने। अब अपोजिशन की जानिब से इस ब्रीफिंग से पहले ही ये नुक्ता उठाया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी आज की ब्रीफिंग में होना चाहिए था, लेकिन उन्हें जवाब ये दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तो जो फ़ज़ाई अड्डों वाला मामला था, यानी जो CIA की डिमांड थी, जो अमेरिका की डिमांड थी, उस मामले पर तो 3-4 मरतबा पहले ब्रीफिंग दी जा चुकी है। ISI हेडक्वार्टर्स में भी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ इकट्ठे हुए थे और वहाँ जो ब्रीफिंग दी गई थी उसका भी एक नुकाती एजेंडा यही था कि अमेरिका की ये जो ख्वाहिश है, जिसको कुछ हल्के ख्वाहिश का नाम देते हैं, लेकिन असल में तो अमेरिका का ये मुतालबा था कि पाकिस्तान में अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे चाहिए ताकि वो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान और अलकायदा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके अगर वो कोई पीस एग्रीमेंट की शराइत की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। तो जवाब ये दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म जब 3-4 मरतबा इस किस्म की ब्रीफिंग्स अटेंड कर चुके हैं, तमाम मामलात उनके इल्म में हैं, तो ये ब्रीफिंग तो असल में बुलाई ही इसलिए गई थी कि अपोजिशन के ये एतराज़ात थे कि फ़ज़ाई अड्डों के हवाले से और CIA की पाकिस्तान में मुमकिना प्रेजेंस के हवाले से खुद अस्करी क़यादत जो है वो हमें ब्रीफिंग दे और एक क्लैरिटी लाई जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात पर एतमाद करने के लिए अपोजिशन तैयार नहीं थी। लेकिन अब एपरेंटली लगता यह है कि अपोजिशन के इस मुतालबे में इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं थी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मामले पर पहले ही ब्रीफिंग दी जा चुकी थी। बहरहाल अब वापस आते हैं कि ब्रीफिंग में क्या सवालात उठाए गए, ख़ास तौर पर जो 2 सवालात थे वो क्यों बहुत ज़्यादा अहम थे। एक तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े खुशो खुरम, बड़े हशाश बशाश इस ब्रीफिंग में पहुँचे और मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने जो पिछले 6-7 महीने में एक नैरेटिव बनाया था अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़, उस पूरे बयानिए की आप कह सकते हैं कि एक तरह से नफ़ी करते हुए शहबाज शरीफ बड़े ही खुशगवार माहौल में इस ब्रीफिंग को अटेंड करने के लिए पहुँचे। हालांकि मुस्लिम लीग नून
JUI اور PDM کی جو دیگر جماعتیں ہیں، ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ وہ GHQ کے اوپر دھرنا دینے کی بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہاں دھرنا دینے کا مقصد وہ یہ بتاتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے عسکری قیادت کھڑی ہے، اور یہ الزامات بھی لگاتے تھے کہ اس عسکری قیادت نے 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں دھاندلی کروائی تھی وزیر اعظم عمران خان کے حق میں۔ لیکن اب وہ جو پورا ایک نیریٹو تھا اس کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے، کیونکہ میاں نواز شریف نے تو یہ ڈائریکٹیوز بھی دیے تھے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں کہ اب ہماری جو پارٹی ہے وہ اس قسم کی بریفنگز وغیرہ میں شریک نہیں ہوگی، ہمارے پارٹی کے رہنما نہیں جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ ایک ملکی سیکیورٹی کا ایشو تھا، اور شہباز شریف نے اس موقع کو بھی ایک غنیمت جانا کہ چلیں اسی بہانے کچھ نہ کچھ جو ایک دوری ہے مسلم لیگ نون اور عسکری قیادت کے درمیان، اور شہباز شریف جو مفاہمتی کوششیں کرنے کی اس وقت ایک اپنی طرف سے بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں، تو اس میں بھی شاید ان کو کوئی کامیابی ہوگی، اور ایک جو باڈی لینگویج ہے اس کی وجہ سے پھر ایک جگہ بیٹھیں گے تو شاید وہ تلخی والا ماحول جو ہے وہ کم ہو، اس وجہ سے شہباز شریف بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو بھی اس بریفنگ میں شرکت کے لیے پہنچے، اور ان کی جانب سے تو پہلے ہی یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ قومی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو میں اس بریفنگ میں شرکت کروں گا، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا سٹانس GHQ کے حوالے سے اور عسکری قیادت کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی کیا رہا ہے، لیکن وہ بھی اس بریفنگ میں شرکت کے لیے پہنچے۔ اب جب یہ بریفنگ شروع ہوئی تو پہلے تو جو جتنے بھی ارکان پارلیمنٹ تھے جنہوں نے اس بریفنگ میں شریک ہونا تھا، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے موبائل فونز جو ہیں وہ اس بریفنگ میں نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ بریفنگ ہو رہی تھی اس دوران اگر کوئی موبائل ریکارڈنگ ہوتی اور کوئی بہت حساس نقطہ جو کہ DG ISI کی جانب سے یا آرمی چیف جنرل باجوہ کی جانب سے اس نقطے پر اگر بریفنگ دی جا رہی ہوتی اور اس کا کوئی نقطہ ریکارڈ کر لیا جاتا تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ایڈیٹڈ جو کلپس ہیں وہ بھی وائرل ہو جاتے ہیں، یعنی کٹے ہوئے کلپس جس کا پورا ایک مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے، پورا اس کا سیاق و سباق تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ موبائل والی کوئی ریکارڈنگ کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اندر سے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ کوئی ٹیکسٹ وغیرہ کر کے بتائیں گے کہ بریفنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پورے معاملے کو ٹھپ کرنے کے لیے کہا یہ گیا کہ موبائل فونز آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے۔ اب جو دو سوالات تھے جو اپوزیشن کی جانب سے پوچھے گئے، ان میں ایک تو CIA چیف کے دورے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ دورہ جو تھا اس کے متعلق امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک خفیہ دورہ تھا، اس دورے کے دوران کیا کچھ ہوا، کس کس سے CIA چیف نے ملاقاتیں کیں، اور کیا کوئی امریکہ کے ساتھ یا CIA کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا ہوا ہے، کوئی مفاہمت ہوئی ہے، تو اس دورے کی ذرا تفصیلات بتائی جائیں۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق بتایا یہ گیا کہ اپریل میں CIA چیف نے یہ دورہ کیا تھا، اور یہ جو تاثر ہے کہ بڑا ہی کوئی پراسرار دورہ تھا، اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اسپائی چیفز کے اس قسم کے دورے ہوتے ہیں تو عموماً وہ میڈیا میں ان دوروں کو نہیں لایا جاتا، ان کی کوریج نہیں کی جاتی۔ پوری دنیا کے اندر اسی قسم کے SOPs ہیں جب اسپائی چیفز اس طرح کے دورے کرتے ہیں۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ CIA کے چیف کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور DG ISI جنرل فیض حمید سے، یعنی یہ کلیئر کیا گیا کہ ہاں CIA چیف کی ہماری جو عسکری قیادت ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ CIA چیف کی جانب سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کا، نئی امریکی انتظامیہ کا یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے اندر فضائی اڈے درکار ہیں، یا کم سے کم ایک فضائی اڈا ہمیں دیا جائے، اور ہم یہاں سے صرف ڈرون جو ہے وہ آپریٹ کریں گے افغانستان میں حملوں کے لیے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب افغان طالبان یا القاعدہ وغیرہ وہاں پر جو پیس ایگریمنٹ ہے اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اب اس پر ہوا یہ کہ اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے جواب یہ دیا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ افغانستان کے اندر اگر کوئی بدامنی پھیلاتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈرون کا استعمال ناگزیر ہے، تو
تو یہ ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے اور یہ ڈرون پاکستان کو فراہم کیے جائیں، پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا ان ڈرون کا استعمال جسٹیفائڈ ہے یا نہیں، یعنی اگر کسی ٹارگٹ کا بھی انتخاب کرنا ہے، کوئی ایسا دہشت گرد جو پوری دنیا کو مطلوب ہے یا کسی ملک کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پاکستان یہ تعین کرے گا، پاکستان کو پوری بریفنگ دی جائے گی۔ لیکن یہ اڈے دینے والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور جان بوجھ کر ڈرون ٹیکنالوجی والی شرط امریکہ کے سامنے رکھی گئی تاکہ امریکہ جو ہے اس کے پاس مزید اس بات پر انسسٹ کرنے کے لیے کوئی جواز نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ نے تو ڈرون ٹیکنالوجی کسی بھی صورت پاکستان کے حوالے نہیں کرنی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا اسی بریفنگ میں کہ CIA چیف نے عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اس پر بھی بڑا زور دیا، لیکن بڑا ہی اسٹرانگ میسج دیا گیا کہ بالکل بھی یہ پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوگی تو آپ کی وزیر اعظم عمران خان سے کسی صورت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد یہ سوال پوچھا گیا کہ اڈے تو چلے ہم نہیں دے رہے، لیکن کیا امریکہ ہماری فضائی حدود استعمال کرے گا؟ یعنی اگر وہ افغانستان کے اندر کوئی اٹیک وغیرہ کرنے کا پلان کرتا ہے تو اس معاملے پر بھی بتایا گیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کی فضائی حدود بھی استعمال کرنے کی امریکہ کو اجازت دی جائے افغانستان میں کسی بھی قسم کے اٹیک کے لیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بہت واضح انداز میں بتایا گیا کہ CIA کے جو ایجنٹس جو 2000 سے لے کر 2010 تک جن کی بڑی ہیوی پریزنس رہی پاکستان میں، پھر 2010 سے لے کر 2013 کا جو دور تھا جس میں ریمنڈ ڈیوس کا کیس بھی سامنے آیا تھا، اس وقت بھی ہیوی پریزنس رہی CIA کی پاکستان میں، لیکن اب CIA کی جو پوری پریزنس ہے اس کو ختم کیا گیا ہے اور کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی سفارتی عملے کے بھیس میں، یعنی امریکی سفارتی عملے کی بھیس میں کوئی CIA کے ایجنٹ پاکستان آئیں۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی کیا گیا کہ افغانستان میں ظاہر ہے کہ طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے ہی امریکہ جو ہے اس کا انخلاء مکمل ہوگا تو طالبان کابل پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو پاکستان کی کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ کھل کر کھڑا ہو جاتا ہے افغان طالبان کے ساتھ، تو اس پر تو انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بڑا ریئیکٹ کریں گے اور پاکستان کے کردار پر سوالات اٹھائیں گے۔ تو اس معاملے پر بڑا دو ٹوک جواب یہ دیا گیا کہ پاکستان نے یہ پالیسی کنوے کر دی ہے کہ افغانستان میں اگر افغان طالبان نے بزور طاقت، بزور بندوق اور اسلحے کے زور پر اگر افغانستان میں حکومت بنانے کی کوشش کی اور کابل کو فتح کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کسی بھی صورت افغانستان میں افغان طالبان کی حمایت نہیں کر دے گا۔ پاکستان اپنے بارڈر بند کرے گا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اس پر باڑ لگانے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، تقریباً وہ ایک فول پروف جو بارڈر ہے وہ بن چکا ہے۔ تو ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ہم بارڈر بند کر دیں گے، ہم افغانستان پر کوئی فوجی اٹیک نہیں کریں گے طالبان اگر وہاں پر قبضہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ افغان طالبان وہاں پر طاقت کے زور پر قبضہ کریں اور پاکستان کسی پراکسی کے تحت اور ان کی پراکسی بن کر ان کو سپورٹ کرے۔ یہ معاملہ بھی اس بریفنگ میں واضح کر دیا گیا اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اتنی کمپریہنسو بریفنگ تھی کہ اس کے بعد جو اپوزیشن کے تمام تحفظات تھے امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے اور CIA کی پریزنس کے حوالے سے، وہ تمام تحفظات دور کر دیے گئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔